أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. अच्छा जी। आ, कवायद नहव सबक नंबर 17। हम इसमें पढ़ रहे हैं मुस्तस्ना। तो मुस्तस्ना का जो सबक है, इसमें एक बात याद रखें कि जो मुस्तस्ना है, इसमें पहले सीन है, फिर ता है, फिर इसमें था है, और फिर इसमें नून है। मुस्तस्ना, मुस्तस्ना में एक बात याद रखी कि जब मुस्तस्ना मिन हो, मुस्तस्ना मिन हो, इसमें मज़कूर हो, मुस्तस्ना मिन हो, इसमें मज़कूर हो। अच्छा जी, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। और दूसरा ये है कि इसमें मुस्तस्ना मिन हो, मज़कूर ना हो। अच्छा, दो बातें हैं, मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर हो, और मुस्तस्ना मिन हो मज़कूर ना हो। अच्छा जी। तो फिर जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, तो फिर इसमें दो बातें हैं कि जो कलाम है, ये मुस्बत कलाम है या मनफी कलाम है। इसको कहते हैं कलाम जो है, कलाम ये मोजिब है। मोजिब का मतलब है मुस्बत। या कलाम जो है, ये गैर मोजिब है। गैर मोजिब का मतलब है मनफी है। अच्छा जी। अगर कलाम मोजिब होगा, कलाम मोजिब होगा, तो फिर मुस्तस्ना पर नसब वाजिब होगा। नसब वाजिब, वाजिब मतलब फर्ज। इस पर नसब वाजिब होगा मतलब फर्ज होगा। तो इसका वजूब नसब होगा, वजूबी नसब होगा, मतलब नसब इस पर फर्ज होगा, इस पर खामखा हम नसब लाएंगे। लेकिन जब कलाम गैर मुजिब होगा, गैर मुजिब होगा, तो फिर आप नसब ले आए, ये भी जायज़ है नसब, या आप बदल ले आए, ये भी जायज़ है। तो नसब भी आ सकता है, बदल भी आ सकता है, दोनों जायज़ है। लेकिन अगर कलाम मूजिब है तो फिर नसब फर्ज है, फिर नसब देना होगा, लाजमी है। लेकिन अगर कलाम गैर मूजिब है, तो फिर आप इस पर नसब लाएं या बदल लाएं, ये दोनों जायज़ है। अच्छा जी। और अगर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। अच्छा जी। तो फिर कलाम और कलाम गैर मूजिब हो। अच्छा, तो फिर इसमें जो इस्तिस्ना का इराब होगा, इस्तिस्ना का यानी मुस्तस्ना का जो इराब होगा, वो आमिल के मुताबिक होगा। वो क्या होगा? आमिल के मुताबिक। फिर आमिल के मुताबिक होगा, यानी अगर आमिल कहेगा कि इसको रफा दो तो रफा मिलेगा। अगर आमिल कहेगा कि इसको नसब दो तो नसब इस पर लाएंगे, मुस्तस्ना पर। और अगर आमिल कहेगा कि इस पर कसरा लाओ तो हम उस पर कसरा लाएंगे। तो इसका इराब जो है, ये आमिल के मुताबिक होगा। तो ये बात नोट करें जी। मुस्तस्ना में दो बातें, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। अच्छा जी। तो जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होगा, तो फिर दो किस्म के जुमले होंगे। एक कलाम मोजिब यानी मुस्बत जुमला, और एक कलाम गैर मोजिब यानी मनफी जुमला। तो मुस्बत जुमले में अगर आएगा तो नसब वाजिब होगा, और गैर मोजिब में आएगा तो फिर नसब या बदल दोनों जायज़ होंगे।
اور مستثنی منہ اگر مذکور نہ ہو تو پھر جو ہے یہ عامل کے مطابق ہوگا، عامل کے مطابق ہوگا۔ اچھا جی، آم، میں اس کو مٹا رہا ہوں، تو آپ اس کو ریپیٹ کریں کہ آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں۔ اچھا جی، جی آپ اس کو ریپیٹ کریں کہ مستثنی میں پہلے دو شرطیں کیا ہیں، پہلی دو بڑی بڑی شرطیں۔ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مستثنی مذکور ہو اور مستثنی مذکور نہ ہو۔ جی پھر جب مستثنی مذکور ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، کلام موجب میں ہو، کلام غیر موجب میں ہو۔ اگر موجب میں ہو تو اس پر نصب واجب ہے، اگر کلام غیر موجب میں ہو تو اس پر نصب نصب بھی جائز ہے اور اس سے بدل بھی جائز ہے۔ اور اگر مستثنی مذکور نہ ہو تو اس پر آ، عامل کے مطابق اعراب آئے گا۔ ہاں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا، تو اب جو ہے اس کو آ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مستثنی منہ مذکور ہو، مستثنی منہ مذکور ہو اور کلام موجب ہو تو پھر نصب واجب ہے، تو پھر نصب واجب ہے، یہ دو باتیں یاد رکھیں، کلام موجب ہو، مستثنی منہ مذکور ہو تو پھر نصب واجب ہے، اور کلام غیر موجب ہے تو غیر موجب میں پھر دو شرطیں ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کریں کہ اگر کلام موجب ہے، کلام موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، مستثنی منہ مذکور ہے تو پھر نصب واجب ہوگا، واجب کا مطلب ہے فرض ہوگا۔ اچھا، لیکن اگر کلام غیر موجب ہے، کلام غیر موجب ہے تو پھر اس میں مستثنی منہ مذکور ہو، مذکور نہ ہو، مذکور ہو، مذکور نہ ہو۔ اچھا، غیر موجب میں اگر مذکور ہوگا تو پھر اس میں ہم نصب بھی جائز ہے یا اس سے بدل بھی جائز ہے، لیکن اگر مذکور نہ ہو غیر موجب میں تو پھر عامل کے مطابق ہوگا، اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اس طرح بھی آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہو۔ اچھا جی، چلیے ابھی سبق کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ مستثنی وہ اسم جسے الا یا دیگر استثناء کلمات استثناء کو ہم کہتے ہیں ادوات استثناء، ادوات استثناء، ادوات استثناء۔ اچھا جی، یہ الا کیا ہے؟ ادوات استثناء یا کلمات استثناء۔ اچھا جی، وہ اسم جسے ادوات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مستثنی جو ہے یہ کلمات استثناء کے بعد واقع ہوگا، یہ بات ذہن نشین کر لی کہ مستثنی وہ اسم ہے جو کلمات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے، تاکہ اس کو ما قبل کے حکم سے الگ کیا جائے، اور ما قبل اسم جس سے حکم سے مستثنی کو الگ کیا گیا اسے مستثنی من ہو کہتے ہیں۔ تب اس کو کہتے ہیں کہ مستثنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مستثنی منہ کے حکم سے الگ کر دیا جائے، مستثنی منہ کے حکم سے الگ کر دیا جائے تو اس اسم کو کہتے ہیں مستثنی، مستثنی۔ اچھا جی، تو اب اس کی مثال سنیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ مثال، جاء القوم الا سعدا۔ اچھا جی، قوم آئی
لوگ آئے یا قوم آ گئی، الا سعدن سوائے سعد کے۔ تو ادھر یہ بتائیں، حکم کس چیز کا لگا؟ حکم کس چیز کا لگا یہ بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ خوب آئی لیکن ساتھ نہیں آیا۔ تو قوم پر کس چیز کا حکم لگا؟ مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، یہ کہہ رہے کہ جاء القوم، قوم آئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ قوم جو ہے اس پر آنے کا حکم لگا۔ قوم پر آنے کا حکم لگا، لیکن یہ الا کے بعد جو سعدن آ گیا، یہ اس حکم سے خارج ہو گیا۔ تو سعدن اس حکم سے خارج ہو گیا، کس کے حکم سے؟ آنے کے حکم سے خارج ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم تو آ گئی لیکن سوائے سعد کے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعد آنے کے حکم سے خارج ہو گیا، تو سعد کو ہم نے کہا مستثنی، اور جس کے حکم سے خارج کیا گیا اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ ہو۔ جس کے حکم سے خارج ہو جائے مستثنی منہ ہو، جس بندے کو، جس اسم کو خارج کیا جائے مستثنی۔ اچھا، امید ہے یہ سمجھ آ گئی۔ تو قوم پر کس چیز کا حکم لگا ہے جی بتائیں؟ آنے کا۔ آنے کا حکم لگا ہے کہ قوم آ گئی، تو یہ جاء حکم لگا رہے تو جاء حکم لگا رہے قوم پر کہ قوم آ گئی، تو قوم پر آنے کا حکم ہے، لیکن یہ الا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف استثناء۔ حرف استثناء یا الا کو کہتے ہیں ادوات استثناء۔ اچھا، تو الا کے بعد جو اسم آ گیا وہ اسم منصوب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مستثنی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے سعدن نے آنے کے حکم سے خارج ہو گیا، وہ آنے کے حکم سے الگ ہو گیا، آنے کے حکم سے نکل گیا، تو سعدن کو ہم کہیں گے مستثنی۔ سعدن کو کیا کہیں گے؟ مستثنی۔ اچھا جی، اس کی وضاحت سن لیتے ہیں، بک والا کیا وضاحت کر رہے ہیں۔ بک والا کہہ رہے کہ اس مثال میں القوم آنے کا ذکر ہوا، القوم آنے کا ذکر ہوا، لیکن اللہ نے سعدن کو اس حکم سے خارج کر دیا۔ اللہ نے سعد کو اس حکم سے خارج کر دیا، اس لیے سعد مستثنی ہوا، اور چونکہ اسے القوم سے کے حکم سے الگ کیا گیا، اسے القوم مستثنی منہ ہے۔ القوم مستثنی منہ۔ اچھا جی، تو القوم مستثنی منہ ہے۔ چلے صحیح، چلیں جی، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ جا القوم الا سعدن، جی کریں ترکیب۔ جاء فعل، جی القوم مستثنى منه، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی إلا حرف استثناء، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سعدا مستثنى، جی مستثنى نے مستثنى منه سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جاء فعل، القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، سعدن مستثنی، تو مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر فاعل فعل کے لیے، تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ادوات استثناء،
ادوات استثناء بہت سے ہیں، ان میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والے ادوات مندرجہ ذیل ہیں. زیادہ تر، الا، غیر، سوا، خلا، عدا، یہ سارے جو ہے ادوات استثناء ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن انہوں نے صرف مشہور ادوات استثناء کا ذکر کیا، اور ان سب میں پھر زیادہ استعمال الا کا ہوتا ہے. ان سب میں پھر زیادہ استعمال الا کا ہوتا ہے. اچھا جی، تو اس لیے انہوں نے صرف الا کو ڈسکس کیا اس کتاب میں، باقی حرف استثناء کو اس کتاب میں ڈسکس نہیں کیا. ادھر صرف الا کی ڈسکشن ہے. اچھا جی، تو الا کے کیا اعراب ہوں گے؟ تو الا کے بارے میں ڈسکشن آ رہی ہے اس کتاب میں. باقی جو ادوات استثناء ہے وہ دوسرے کتاب میں، دوسرے سیمسٹر کے کتاب میں اس کی وضاحت ہے. الا کے بعد مستثنیٰ کا اعراب. اچھا جی، وجوب نصب. وجوب نصب، نصب یا بدل عامل کے مطابق. اچھا جی، تین باتیں: وجوب نصب، نصب یا بدل، یا عامل کے مطابق. تین باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہے. پہلے ہم پڑھتے ہیں وجوب نصب. تو پوائنٹ نمبر 1، کلام موجب ہو. پوائنٹ نمبر 2، مستثنی منہ مذکور ہو. جب کلام موجب ہو، موجب کا مطلب ہے مثبت ہو، اور مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی پر وصب نصب جائز، واجب ہے. نصب واجب ہے. تب دیکھیں جی اس کی مثال: جاء القوم الا زیدن. تو جاء القوم الا زیدن، قوم آ گئی سوائے زید کے. تو اس کا یہ مطلب ہے کلام تو موجب ہے، کلام تو موجب ہے، مثبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مستثنی منہ مذکور ہے، قوم مذکور ہے، قوم مستثنی منہ، تو یہ مذکور ہے. تو اس لیے زیدن پر نصب دینا واجب ہے. زیدن خامخواہ منصوب ہوگا، لازم ہے کہ منصوب ہوگا، فرض ہے کہ وہ منصوب ہوگا، کیونکہ اس جملے میں، یہ جملہ مثبت جملہ ہے، اس میں مستثنی منہ مذکور ہے، تو مستثنی پر نصب دینا واجب ہے. اچھا، دوسرا، نصب یا مستثنی منہ سے بدل. پوائنٹ نمبر 1، جب کلام غیر موجب ہو، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا. دوسرا یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہو، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا. غیر موجب، غیر موجب کا مطلب ہے منفی ہو. اچھا، منفی ہو، مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی منہ کو نصب بھی دے سکتے ہیں اور بدل بھی لا سکتے ہیں. تو دو باتیں انہوں نے بتائی: نصب بھی دے سکتے ہیں اور بدل بھی جائز ہے. تو اب اس کو سمجھتے ہیں جی. تو دیکھیں، ما جاءنی حرف نفی آ گئی. ما جاءنی، تو اس کا مطلب ہے کلام غیر موجب ہے، کلام غیر موجب ہے، کیونکہ ادھر ما گیا. جب ما گیا تو کلام کیا ہوا؟ غیر موجب ہوا. اچھا جی، ایک شرط تو پوری ہوگی. دوسرا یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہے، قوم. قوم مستثنی منہ ہو، یہ مذکور ہے. تو جب یہ مذکور ہے تو اب زیدن جو مستثنی، اس پر نصب پڑھیں، یہ بھی جائز ہے اور بدل بھی جائز ہے. یعنی بدل کا مطلب یہ ہے کہ جو مستثنی منہ کا اعراب ہوگا وہی زیدن کا اعراب ہوگا. تو مستثنی منہ جو ہے یہ ضمہ ہے اس پر، تو زیدن پر بھی ضمہ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اعراب سیم ٹو سیم ہوگا، یہ بدل ہو جائے گا. تو یہ بدل خیر آگے آ رہا ہے، آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے، لیکن صرف اتنا سمجھ لے کہ جو مستثنی منہ کا اعراب ہوگا وہی زیدن کا اعراب ہوگا. تو اس کو بدل کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، تو نصب دینا بھی جائز ہے اور بدل بھی قوم ان کے اعراب کے ساتھ سیم ہونا وہ جائز ہے. یہ دونوں جائز ہے. اچھا، اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کلام موجب وہ ہے
جس میں نفی یا نہیں یا استفہام نہ ہو. کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو. اچھا، تو یہ اس نے تعریف کر کے ہمارے لیے کام آسان کر دیا کہ موجب کلام وہ ہوتا ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، اور غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو. تو بات بہت آسان ہو گئی. اچھا جی، اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ عامل کے مطابق. تو دیکھیں جی، جب کلام غیر موجب ہو، یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. کلام غیر موجب، غیر موجب کا مطلب ہے جس میں نفی ہو، نہیں ہو یا استفہام ہو. تین باتیں: نفی، نہیں، استفہام. تین باتیں: نفی، نہیں یا استفہام. اس کو غیر موجب کلام کہتے ہیں. جب کلام غیر موجب ہو، یہ شرط نمبر 1 ہوا. شرط نمبر 2، مستثنی منہ مذکور نہ ہو. مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. چلے جی، سمجھتے ہیں اس کو. جی، ما آ گیا، حرف نفی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کلام تو غیر موجب ہے. کلام تو غیر موجب ہے. مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. ہاں جی بالکل، اس میں قوم مذکور نہیں ہے. اس سینٹنس کو دیکھیں، اس میں قوم مذکور نہیں ہے. اس کا مطلب مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. جب مستثنی منہ مذکور نہیں ہے تو پھر اعراب عامل کے مطابق ہوگا. اعراب عامل کے مطابق ہوگا. تو چلو سمجھتے ہیں. یہ جاء جو فعل ہے یہ عامل ہے، یہ کمانڈر ہے. عامل کا مطلب ہے یہ کمانڈر ہے. یہ حکم دیتا ہے فاعل کو کہ تم مرفوع ہو جاؤ. یہ مفعول کو حکم دیتا ہے کہ تم منصوب ہو جاؤ. یہ فعل جو ہے فعل، یہ عامل ہے، یہ کمانڈر ہے. تو اگر آپ دیکھیں، یہ نی جو ہے یہ تو مفعول ہوا، تو فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. تو اس کا مطلب ہے زید فاعل ہے. زید فاعل ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زید مرفوع کیوں ہے، یہ تو مستثنی ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کا اعراب اپنے عامل کے مطابق ہے. اس کو فعل جو جاء فعل ہے وہ اس کو کہہ رہے کہ تم مرفوع ہو جاؤ تاکہ تم میرا فاعل بن جاؤ. تو مستثنی منہ ہے اور مرفوع ہے کیونکہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہے. اچھا جی، دوسرا دوسرا جملہ ہے ما رأیت الا زیدن. ما غیر موجب کلام ہے، منفی ہے، غیر موجب کلام ہے. تو اس میں فاعل آ گیا. تو اس میں فعل آ گیا. تو رأی تو یہ جو رأی تو فعل ہے، اس میں تو فعل آ گیا. اب فعل جو ہے یہ مفعول کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مفعول مانگ رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو زیدن کو کہہ رہے کہ تم مفعول ہو تو تم پر نصب آنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیدن مستثنی ہے، اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ رأی تو فعل اس کو کہہ رہے کہ تم منصوب ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے زیدن کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق ہے. اچھا جی، تیسرے سینٹنس کو دیکھیں. ما حرف نفی ہے تو کلام غیر موجب ہے. مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. ہاں نہیں ہے مذکور، مذکور نہیں ہے. تو مرر تو فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا. تو فاعل ہو گیا. تو مرر تو فعل ہے، فعل کا مطلب ہے عامل ہے، اور اس میں فاعل آ گیا. اور پھر اس میں جو با حرف جر ہے یہ بھی عامل ہے، یہ بھی عمل کرتا ہے. تو یہ اپنے بعد والے اسم کو کہہ رہے کہ تم مجرور ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے زیدن مستثنی ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ با حرف جر آ گیا. تو با حرف جر نے اس کو کہا کہ تم مجرور ہو جاؤ، تو وہ مجرور ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق آ گیا.
تو اس کا مطلب ہے کہ مستثنی کا اعراب رفی، نسبی اور جری تینوں ہو سکتے ہیں، رفی نسبی اور جری تینوں ہو سکتے ہیں، یعنی عامل کے مطابق، یعنی عامل کے مطابق۔ اچھا جی، اس میں کوئی سوال ہو تو کریں، کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچھ بتائیں کہ تاکہ میں اس کو ریپیٹ کروں، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، سوالات و تدریبات۔ مستثنی منہ سے کیا مراد ہے؟ مستثنی اور مستثنی منہ سے کیا مراد ہے؟ جی یہ مجھے بتائیں، مستثنی اور مستثنی منہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مستثنی منہ اسے کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو نکالا جائے، دوبارہ کہ بتائیں۔ جس کو نکالا جائے۔ مستثنی اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ اسے وہ کہتے ہیں اسم جس کو کہ جس نکالا جائے۔ مستث مستثنی اس کو کہتے ہیں وہ اسم جس کو نکالا جائے حکم سے، اور مستثنی نکال منہ وہ اسم جس کے حکم کہ سے جس سے نکالا جائے۔ جی اب پڑھیں۔ مستثنی اس کہتے ہیں جس کو سے مستثنی منہ کہتے ہیں کہ جس سے حکم سے نکالا جائے۔ ہاں، مستثنی منہ وہ اسم ہے یا وہ بندہ ہے جس کو نکالا جائے، جس کو خارج کیا جائے، جس کو الگ کیا جائے، اس کو مستثنی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرے تو وہ قانون کے دائرے میں آئے گا، قانون اس پر لاگو ہوگا، لیکن اگر ہم صدر مملکت پاکستان کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اس حکم سے استثناء اس کو حاصل ہے، وہ تو اس حکم سے خارج ہے۔ مطلب اگر وہ کرپٹ بھی ہے، اگر وہ مجرم بھی ہے، تو وہ اس پاکستان کے قانون سے استثناء اس کو حاصل ہے، مطلب وہ اس حکم سے الگ ہے، وہ اس حکم سے خارج ہے۔ اچھا، تو مستثنیٰ وہ اسم ہے جو حکم سے الگ ہو، جو حکم سے نکلا ہوا ہو، اور مستثنیٰ منہ وہ ہوتا ہے جس کے حکم سے نکلا ہو، جس کے حکم سے نکلا ہو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہ۔ اچھا جی، تو اچھا جی، اب وہ کہہ رہے کہ اللہ کے بعد جو مستثنیٰ کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ یہ بتائیں، اللہ کے بعد کتنی صورتیں؟ 3 صورت ہے۔ تین صورتیں ہیں، وجوبی نصب، آ، آ، وجوب نصب، جواز نصب و بدل، اور اور تیسرا عامل کے اعراب مطابق۔ کے مطابق۔ اچھا جی، تیسرا سوال یہ کلام موجب اور غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، جس میں نفی اور نہیں اور استفہام ہو، غیر موجب جس میں نہ ہو موجب۔ اچھا جی، قوسین میں دی گئے الفاظ مناسب الفاظ کے ساتھ جگہ پر خالی جگہ پر کرے۔ جل قوم الا زیدن، زیدن اس میں کیا ہے؟ زیدن اس میں مستثنی۔ استثناء کے لیے اکثر کلمہ ڈیش مستثنی ہے۔ استعمال ہوتا ہے، اکثر کلمہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، الا الا اکثر ڈیش، الا استعمال ہوتا ہے۔ کلام موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو مستثنی پر ڈیش واجب ہے، نصب واجب۔ نصب واجب ہے۔ اچھا جی، نمبر 4، کلام ڈیش وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، غیر موجب۔ اچھا جی، غیر موجب۔
نمبر 5، اللہ کے بعد مستثنا کے اعراب کی کون سی صورت ہوگی؟ نمونے کے مطابق درست پر ٹک کا نشان لگا کر وجہ بھی ذکر کریں۔ اچھا جی، تو یہ ٹیبل کو جلدی جلدی سے دیکھ لیں۔ نجح تلاميذ إلا المقصر۔ اچھا، یہ بتائیں، کلام موجب ہے غیر موجب ہے؟ لا موجب ہے۔ موجب ہے۔ مستثنا من مذکور ہے؟ جی ہاں مذکور ہے۔ مذکور ہے، تو اس پر نصب واجب ہے، وجوبی نصب، اس پر نصب واجب ہے، مقصرہ۔ اچھا جی، اب اس کو دیکھیں، مارا سبت طلاب الا الفاشل، جی، تو کلام غیر موجب ہے۔ غیر موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، تو الا جی الفاشلہ جی یا الا الفاشلو؟ دونوں طرف جائز، دونوں جائز ہے، ماشاء اللہ، نصب اور رفع دونوں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سوال نمبر 2، فاز المستابقون الا الخامل، الا الخاملہ یا الا الخاملو؟ الا الخاملہ، جی، کیا ہوگا، کون سی صورت ہوگی؟ پہلے یہ ہی بتائیں کلام موجب ہے، موجب ہے۔ اور یہ بتاؤ مستثنی من موجب، مذکور ہے تو وجوب نصب ہوگا، جی الا الخاملہ۔ اچھا جی، سوال نمبر 3، جاء الضيوف الا رضوان، رضوانہ یا رضوانو؟ رضوان، رضوانہ یا رضوانو؟ دیکھیں جی، موجب ہے، رضوان نصب کے ساتھ۔ موجب ہے، جی ہاں موجب، مذکور ہے، مذکور ہے تو نصب واجب ہے، جی رضوانہ۔ اچھا جی، ما نفع الا الاخلاص، جی، غیر موجب ہے۔ غیر موجب ہے، اچھا جی، غیر موجب ہے، جی اور مستثنی منہ ہو؟ م، مستثنی منہ مذکور نہیں۔ مذکور نہیں ہے تو پھر تو عامل کے مطابق ہوگا، جی تو پھر نفع فعل ہے، فعل فاعل چاہتا ہے، تو یہ جو ہے مرفوع ہوگا، جی مرفوع، اخلاصو، کیونکہ فعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے۔ جی، آخری والا کریں، ما احببت الفاکہۃ الا التفاح، کلام غیر موجب، غیر موجب ہے اور جی مستثنی منہ مذکور ہے، منہ مذکور، مذکور ہے، جی تو پھر کیا ہوگا؟ نصب یا بدل؟ جی نصب بدل دونوں دونوں، ہاں، جائز ہے۔ بالکل، تو التفاح یا تفاحو؟ تو پڑھ سکتے ہیں تفاح بھی۔ نہیں 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 نہیں، دوبارہ سوچیں، التفاح، التفاح، اگر نصب واجب ہے تو پھر تفاحہ، لیکن اگر بدل ہوگا تو وہ بھی ہوگا تفاحہ، کیونکہ مستثنی منہ کا جو جی اعراب جی ہوگا وہی تو مستثنی کا ہوگا نا، بدل میں، تو دونوں کیس میں یہی ہوگا۔ چلے جی، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔